बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के भाई हाशिम मुनीर को इस्लामाबाद के तालीमी बोर्ड में एक अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं। आर्मी चीफ के भाई हाशिम मुनीर साहब को डायरेक्टर एफिलिएशन, मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर तैनात किया गया है। अमूमी तौर पर तो जो एजुकेशन का शोबा है वो इतना लुक्रेटिव नहीं है, वहाँ माल पानी या पैसा उतना नहीं बनता, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो पोजीशन है, ये बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? जो इस्लामाबाद का तालीमी बोर्ड है या किसी भी डिवीज़न का या डिस्ट्रिक्ट का जो तालीमी बोर्ड है, उसके नीचे वहाँ के तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में एटलीस्ट जो 12वीं तक की तालीम है, एफएससी तक की तालीम है, वो उनके अंडर आती है। अब उसमें होता क्या है कि इन तमाम प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएशन लेनी पड़ती है। पहले तो एफिलिएशन लेते हुए जब तक आप सर्टन लेवल का पैसा नहीं खर्च करते, रिश्वतें नहीं दी जाती, तो फाइल आगे ही नहीं चलती। तो पहले तो एफिलिएशन लेना मसला है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है कि वहाँ पर काम ठीक हो रहा है, और फिर क्वालिटी कंट्रोल के छापे। तो ये जो तीनों चीज़ें इस ओहदे के अंदर हैं, वो कम अज़ कम एजुकेशन के शोबा में मोस्ट लुक्रेटिव है। तो ये जितना भी ताना बाना है प्राइवेट कॉलेजेस का, स्कूल्स का, जो आप एज अ पेरेंट समझ सकते हैं कि आपसे कितना पैसा लिया जाता है, तो ये एक मेजर आजकल मनी मेकिंग मशीन है और बिजनेस है। आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोग इस बिजनेस में पिछले सालों में आए हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स वक्त के साथ साथ तबाह हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो शिफ्ट हो गई। अब इन हालात के अंदर इस ओहदे पर इनको तैनात करना अपने ताईं बहुत कुछ कहता है, लेकिन इंसाफ करना चाहिए, रिपोर्टिंग इंसाफ के साथ करनी चाहिए, झूठ कम बोलना चाहिए। इसलिए हम आईएसपीआर साहब की तरह एक साइड की पिक्चर नहीं दिखाएंगे, हम दूसरी पिक्चर भी दिखाएंगे। दूसरी पिक्चर ये है कि बहरहाल बहुत लुक्रेटिव होता है, लेकिन उतना लुक्रेटिव नहीं है जितना मोहसिन नकवी साहब का है। आखिरकार फिर भी एक तालीमी बोर्ड में डायरेक्टर एफिलिएशन, मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ही तो हैं, और होंगे भी कितने कॉलेजेस और स्कूल जो हैं वो इस्लामाबाद के ही चलें कॉलेजेस और स्कूल होंगे या पूरे मुल्क में। ये भी आपको जहन में रहे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं पूरे मुल्क के अंदर जो वफाकी कॉलेजेस और स्कूल हैं, लेकिन वो मुल्क के कई और हिस्सों में भी हैं, उनकी एफिलिएशन भी इन्हीं के साथ होती है, लेकिन फिर भी ये उतना लुक्रेटिव नहीं है जितना मोहसिन नकवी का। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी भाभी साहबा हैं उनका ज़रा ज़्यादा इम्पैक्ट है, मीन ससुराल की साइड का ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये अगर कंपैरिजन करें तो जो ससुराल की इस टाइम मौजें लगी हुई हैं, वो वाली हाशिम साहब की पोजीशन जो है वो उसके मुकाबले में कुछ ख़ास नहीं है। तो इसलिए खामखा इनको रगेदना नहीं चाहिए। चलें, जहाँ सारे सही वहाँ हाशिम मुनीर साहब भी सही। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, आज बहुत दिनों के बाद फैसल वोडा साहब जो हैं वो दोबारा उनके ऊपर से कपड़ा उठाया गया है। जी हाँ, उनके ऊपर घूंघट था, कपड़ा था, गायब थे वो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के मफादात कई और लोग पूरे कर रहे थे। आपके सामने आजकल कितने लोग हैं जो टॉपिक्स को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली, कि जो डी चौक के अंदर गोली चली और जितनी कत्लो गारत हुई, वो लाशें किधर हैं, उस सारे नैरेटिव को खासा, मैं यही कहूँगा, खासा पीछे डाल दिया गया है, उसको खासा दबाने की कोशिश की गई है और किसी हद तक कामयाबी भी हुई है कि उसके ऊपर कम बात हो रही है। उसके लिए कितनी डाइवर्जन्स, कितनी पीटीआई के अंदर डिफरेंट किस्म के बयानात, इमरान खान का सोशल मीडिया पाकिस्तान ले आओ, जब तक ट्वीट ख़त्म नहीं होगा ये नहीं होगा, हम छोड़ने को तैयार हैं, हम भूरबन भेजने को तैयार हैं, हम बनी गाला भेजने को तैयार हैं, नून लीग के बयानात, ये सब दिखावा है। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि सारे काम में से सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन क्रिएट की जा रही है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद फैसल वोडा दोबारा मीडिया के ऊपर आए और आकर उन्होंने वही काम किया, डाइवर्जन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की गई। एक तो उन्होंने, आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर बोलते हैं, तो सीधी सीधी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फैसल वोडा ने आकर एक दफ़ा फिर कहा कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। जब एक शख्स रियासत की तहवील में है, वो जेल में है, रियासत की तहवील में है, रियासत की
وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کی حفاظت کے اوپر اگر ایک نیوکلیئر ریاست جو ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والی ریاست، نمبر 1 بھی ہے بہت ساری چیزوں میں، وہ ریاست اگر کہتی ہے سیکیورٹی دینے کی بجائے بار بار اپنے ٹاؤٹس کے تھرو، میڈیا کے تھرو توسط سے آپ تک یہ دھمکی بھیجتی ہے کہ ہم عمران خان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک تو ڈائیورژن بھی ہے، دوسرا ظاہر ہے اس میں خطرہ بھی موجود ہے، اور تیسرا یہ مذاکرات اپنی مرضی کا آؤٹ کم لینے کی بھی ایک کوشش ہے۔ تو فیصل ووڈا صاحب جب آ کر اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام دیتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ جب آپ آ کر میڈیا پہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے تو لوگوں کو دیر نہیں لگتی یہ سمجھنے میں کہ یہ آپ اصل میں ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور جتنے لوگ آئی ایس آئی یا جہاں سے بھی آپ کو بریف کرتے ہیں اور آپ کو بٹھا کر یہ پریس کانفرنسز کرواتے ہیں، یہ کل کو ان کے گلے پڑنی ہے، کیونکہ یہ ایک سابق وزیر اعظم کو اور ملک کے بہت ہی مقبول لیڈر کے بارے میں آپ عوام کے سامنے یہ دھمکی، ننگی دھمکی جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مقبول ہیں تو آپ آسمانی مخلوق نہیں ہیں، مطلب کہ آپ بہت اہم نہیں ہیں، اگر آپ مقبولیت ہی صرف آپ کو آسمانی مخلوق نہیں بناتی۔ اچھا، پوری دنیا میں جہاں پر جمہوریت کا مہذب نظام ہے وہاں پر تو اہمیت جو ہے، آسمانی مخلوق تو کوئی بھی نہیں ہوتا، انسانی ہوتے ہیں سب، آپ بھی انسانی ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب بھی انسانی ہیں، اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی انسانی ہیں، تو کوئی بھی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا۔ لیکن پوری دنیا میں جو مروجہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت میں جو مقبول ہوتا ہے، جس کے پیچھے عوام سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہی ملک کی لیڈرشپ کرتا ہے، وہی ملک کی جو مستقبل ہے اس کے فیصلے کرتا ہے۔ تو پھر اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ آسمانی مخلوق نہیں ہیں تو پھر آپ تو بالکل ہی آسمانی مخلوق نہیں ہیں۔ میں فیصل ووڈا صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جن کا پیغام وہ دے رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ تو پھر بالکل بھی آسمانی مخلوق نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے، خلائی مخلوق آپ کو نون لیگ کہا کرتی تھی، لیکن آپ شاید پھر سمجھتے بھی ہیں کہ ہم خلائی مخلوق ہیں، ہم اعلیٰ تر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ملک کے اندر اعلیٰ ترین وہی ہوگا جس کے پیچھے عوام سب سے زیادہ ہوگی۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں ہر صورت سزا ہوگی۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ ساری کی ساری فیصل ووڈا کے نیچے ہیں۔ اب آپ اور غور کیجئے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصل ووڈا کے تھرو عدالت کی سزا سنانے سے پہلے پریس کانفرنس میں سزا سنا رہی ہے۔ تو جج فیصل ووڈا نے آج عمران خان کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ انہیں کل یا پرسوں سزا سنا دی جائے گی۔ یہ پھر ایک اور ڈائیورژن ہے، ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ نے سزا سنانی ہے، اور میں نے تو اپنے ایک ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ شاید 14 سال آپ سزا سنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی تک کا آپ کا پیٹرن یہی ہے کہ جو بھی مقدمات عمران خان پر آپ نے بنائے ہیں اس میں جو میکسیمم پاسبل سزا ہے وہ آپ نے عمران خان کو دی ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی ویسی ہی سزا سنانے کا حرکت کریں گے، حالانکہ بنتی نہیں ہے۔ کیس کیا ہے؟ بالکل فرسودہ کیس، پیسے جو ہیں وہ کسی نے دینے، ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے بھیج رہی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ رہے ہیں، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے، نہ عمران خان نے کوئی فائدہ لیا۔ اس کیس میں سے بہت سارا پروفٹ بھی جو انٹرسٹ کی مد میں حکومت نے کمایا وہ بھی حکومت کو مل گیا، اصل پیسہ بھی مل گیا۔ آپ نے اصل پیسہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے حکومت نے لے لیا، اور عمران خان کے اوپر کیس بنایا ہے کہ ایک ٹرسٹ یونیورسٹی جو عمران خان کی ملکیت نہیں ہے، جس میں سے عمران خان کو نہ کبھی کو پروفٹ ہوا نہ ہو سکتا ہے، جہاں بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فری ایجوکیشن بالکل دی جاتی ہے اور ریسرچ ہوتی ہے، اس یونیورسٹی کا آپ نے ان پر کیس بنایا۔ لیکن بھارت آپ آج جج فیصل ووڈا نے سزا سنائی عمران خان کو، یہ سوچے بغیر کہ اس سے جو عدالتوں کی ویسے تو توقیر رہ نہیں گئی کوئی بھی، لیکن چلو جو رہی صحیح ہے اس کا بھی آج ستہ ناس جو ہے وہ فیصل ووڈا نے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہاں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے کہا ظاہر ہے ان کو پیچھے سے ان کے ہینڈلر لائنیں لکھ کے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے ہم تو جانتے ہیں، تو انہیں پیچھے سے لائنیں لکھ کے دی جاتی ہیں، وہ بیچارے بولتے ہیں، لیکن لائنیں لکھ کے دینے والوں کی قابلیت ذرا غور کیجیے۔ تو اب جو لائن لکھ کر دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ لائن یہ لکھ کر دی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے، وہ پہلے تو ویسٹ اور امریکہ کی طرف اشارہ ہے
کہ وہ ڈو مور کہتے تھے پاکستان کو. تو اب فیصل ووڈا بتاتے ہیں کہ اب آرمی چیف نے ایسے ماحول پیدا کر دیے ہیں کہ ڈو مور سے پاکستان کو وہ اس طرف لے آئے ہیں کہ اب پاکستان یا آرمی چیف ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹس ان اٹ فار می. یہ بہت انٹرسٹنگ لائن ہے, واٹس ان اٹ فار می, جو فیصل ووڈا صاحب نے بولی, میرے لیے اس میں کیا ہے. تو ایک تو کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب جنہوں نے بھی ان کو یہ لائن لکھ کے دی ہے, تو آپ کے لیے کہ کبھی بھی ایسی پریس کانفرنس جب کسی سے کرواتے ہیں اور قومی نوعیت کی بات ہو رہی ہو, آرمی چیف کی بات ہو رہی ہو, پہلے تو ان کا ان چیزوں میں کام نہیں ہے, پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے, لیکن چلیں سنبھالا ہوا ہے آپ نے, وہ بھی ہو رہی ہو, تو می نہیں لکھتے, اس لکھتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے, میرے لیے نہیں. تو کسی پروفیسر سے لنگوسٹک کی کلاسز ہونی چاہیے. چلے کمیونیکیشن کو چھوڑ دیں, وہ نیکسٹ لیول ہے, لیکن لنگوسٹک میں بھی یہ لنگول طریقے سے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے جو لکھی جا رہی ہے کہ واٹس ان اٹ فار می. کوئی بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے کوئی بھی اپنی ذات کی بات تو نہیں کرتی. ہاں اگر آپ صرف یہاں پر بات ہی اپنی ہے, کوئی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا اپنے مفاد کی, اور آپ بھی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صرف اپنے مفاد کی بات وہاں کرتے ہیں, تو پھر ہمیں نہیں پتا. لیکن جو ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ ادارہ جاتی بات ہے یا ملک کے لیول کی بات ہے کہ ڈو مور سے اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ واٹس ان اٹ فار اس, تو یہاں می کی جگہ پر آئندہ اس لکھ دیجیے گا مہربانی کر کے, اور فیصل ووڈا کو کہیے گا کہ اس بولیں. اچھا, پھر جب یہ کہتے ہیں تو میرے گرین لینڈ ذہن میں آتا ہے, جرمنی آتا ہے, یو کے آتا ہے, فرانس آتا ہے, پھر میرے ذہن میں میکسیکو آتا ہے, پھر میرے ذہن میں کینیڈا آتا ہے, تو مجھے چائنا آتا ہے جس کے اوپر ٹیرفس لگ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے بھی ٹرمپ صاحب نے کوئی نہ کوئی جو ہیمپر ہے, گفٹ ہیمپر تیار کیا ہوگا. تو آپ پتہ نہیں, لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ جتنی فیصل ووڈا صاحب بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہم سے ہی پوچھ کے اپنے گھر کے فیصلے بھی کریں گے. تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا, پھر ایک بات اور میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈو مور سے واٹس ان اٹ فار می تک لے آئے ہیں, چلیں آپ اس نہ بھی کہیں, می تک ہی لے آئیں, تو آپ کی خدمت پہ ایک عرض ہے کہ جب آپ نے ٹف نیگوسیشن کرنی ہوتی ہے نا, ٹف نیگوسیشنز کے لیے آپ کی پوری قوم کا ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے. آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے یا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر پوری قوم کی کنورژن بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے ہندوستان اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کنورج کیا, اور وہ تھا ہمیں ویک کرنا, پاکستان کو سرنڈر کروانا اور پورے خطے میں اپنی ہیجمنی کریٹ کرنا. اب اس ایک بات کے اوپر ان کی تمام سیاسی جماعتیں, ان کی تمام لسانی جماعتیں, ان کی تمام جو بھی ان کی ملٹری, ان کی عدلیہ, وہ تمام ایک پوائنٹ کے اوپر, ایک ایجنڈے کے اوپر مرکوز ہیں. ہمارے کیونکہ سبھی کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں, کیونکہ کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تو کسی کو کچھ چاہیے, اور پھر ہمارے جو لسانی فالٹ لائنز ہیں, جو ہمارے اور دوسری فالٹ لائنز ہیں, ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹف نیگوسیشنز کے لیے پہلے آپ کو ایک قومی رائے بنانی پڑتی ہے. آپ وہ بنانے کے لیے لگاتار قوم کو ڈیوائیڈ کرنے والے کام کر رہے ہیں. آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے قوم مزید ڈیوائیڈ ہو, جس کے پیچھے 90% قوم کھڑی ہے, آپ نے اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ اسے غدار, باغی, ملک دشمن, انتشاری کا قرار دے رہے ہیں. آپ کا جو باہر بیٹھا ہوا ڈائسپورا ہے اس سب سے آپ نفرت کر رہے ہیں, ان کے شناختی کارڈ بلاک کر رہے ہیں, ان کے پاسپورٹس بلاک کر رہے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں صرف لاشیں دفنانے آتے ہیں, آپ کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں. انہیں کہتے ہیں آپ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, سیاست بھی وہاں کریں, آپ کا یہاں کیا لینا دینا ہے. یہ آپ انہیں آفیشیل میسیجنگ کرتے ہیں, آپ امبیسیز کے تھرو ان کی لسٹیں بناتے ہیں, آپ انہیں ڈراتے ہیں, آپ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے لسٹ بنا لی, آپ کے پیچھے گھر والے رشتہ دار جو ہے انہیں اٹھا لیں گے. پھر آپ ڈراتے نہیں, آپ ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں, آپ ان کے رشتہ داروں کو ہراس کرتے ہیں, آپ کئیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ٹف کیا, آپ تو نیگوسیشن ہی نہیں کر سکتے, تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہاں, اب تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. ملکی سلامتی, ملکی انٹرسٹ جو ہے اس کی, اب آپ یہ کہیں کہ آپ نے گیو اپ کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی سکن بچانے کے لیے جو بھی کوئی مانگے گا وہ آپ کو دینا پڑنا ہے, کیونکہ آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے. آپ کی جو مورل اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ویک ہو چکی ہے کہ جب آپ نے نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو آپ کے پاس آفر کرنے کو کچھ نہیں ہونا. مثلاً اپنے آپ جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے, جب طالبان کی وہاں حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. اب آپ غور کیجئے, آج وہی ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ طالبان کی اسی حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور طالبان کی وہی حکومت آج ہندوستان کے فارن سیکرٹری کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے.
آج آپ یہاں نیریٹو نجم سیٹھی سے یہ دلواتے ہیں کہ ان کے پاس تو ایئر فورس ہی نہیں ہے, ہم نے اگر حملہ کر دیا تو جواب آ ہی نہیں سکتا. اب میں نے اس دن بھی عرض کی تھی اگر ہندوستان وہاں لا کر 4 جہاز کھڑے کر دے تو پھر کیا ہوگا. تو ہمیں خود نہیں پتا کہ کل جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ طاقتیں ہماری ہیں, خدا تمہارا ہے, یا ہم نے امریکہ کے لیے یہ ٹویٹ کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے تب, اور آج معاملات کس طرف ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر ہم نئے نیریٹو چلاتے ہیں, ہمارے ریاستی ادارے ایسے نیریٹو چلاتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم کا ہم نے بائیکاٹ کر دینا ہے. یہ میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو نامعلوم سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ یہ ٹرینڈز چلاتے ہیں. ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہاں اس کی بات نہیں ہے, یہاں پر می کی بات نہیں ہے, تو ہم بالکل ہی تباہی پھیر رہے ہیں. اچھا جی, آگے کامران ٹسوری صاحب کو بھی چھوڑا گیا میدان میں. انہوں نے کہا فوج پر تنقید عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. نہیں جناب, فوج پر تنقید جو موجودہ فوجی قیادت ہے ان کے کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو ظلم و ستم انہوں نے کیا, جیسے الیکشن چوری کروایا, چوروں کو پاکستان کے اوپر بٹھایا, وہ جو تمام ظلم ہیں جو عمران خان پر, پی ٹی آئی پر اور دوسرے پاکستانیوں پر کیے گئے, اس کی وجہ سے ان پر تنقید ہو رہی ہے, عمران خان کی وجہ سے نہیں. اگلی خبر ہے جی, عمران خان کے ساتھ اتوار والے دن ملاقات کروائے گی. جی ہاں, چھٹی والا دن, جس دن ملاقات کا دن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس دن جو کمیٹی ہے حکومت کو اجازت دی کہ ان کو بلا لیں اور ان سے ملاقات کروا لیں. تو آج اتوار والے دن, اور اس میں خواہش بھی یہی ہوگی کہ 2 ایسے لوگ جو نہ آ سکیں, جیسے حامد خان اور سلمان اکرم راجہ, دونوں کو چاہتے ہوں گے کہ یہ نہ ہی آئے, اور وہ لاہور میں ہوں گے تو اچانک سے ملاقات کا ٹائم دیا. لیکن ظاہر ہے ملاقات کرنی تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بتایا کہ یہ کنٹرولڈ ملاقات تھی, لیکن بہرحال ملاقات ہو گئی, جس میں عمران خان نے بڑا واضح کیا کہ 31 جنوری ہی ہماری ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد پھر جو سول نافرمانی کی مہم جو ہے وہ زوروں پر شروع کی جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں, اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر, تو معاملات آگے نہیں چلیں گے, کوئی اور نیگوسیشنز مزید آگے نہیں ہوں گی. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کے کچھ ارشادات ہیں, جو شاید ہم بہتر ہے کہ اس پر صبح بات کر لیں. اس سے پہلے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ہنگامی ISPR انٹرنشپ ہنگامی پروگرام ہے جو شروع کیا ہے. جی ہاں, یہ آپ غور کیجئے کہ جو انٹرنشپ ہوتی ہیں وہ نارملی تو شروع ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمر میں ہوتی ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اور ان کو انٹرنشپ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ جو سمر کی ویکیشنز ہوتی ہیں اس میں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 3 مہینے کی ہوتی ہیں. اس میں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پوری دنیا میں, کسی اور جگہ, پوری دنیا میں یہی ہے. تو انٹرنشپس جو ہیں وہ سمر کی اس بریک کے اندر دی جاتی ہیں. اب آپ سوچئے کتنے ہنگامی حالات ہوں گے کہ ISPR نے ایک انٹرنشپ پروگرام لانچ کیا, اور وہ اس کو بھی ان دنوں میں جب یونیورسٹیز کھلی ہوئی. اب بچہ یونیورسٹی میں پڑھے گا یا آپ کی انٹرنشپ کرے گا, لیکن کیونکہ معاملات آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں بیانیے کے, تو اب ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا برین واش کرنے کے لیے وہ جو ابھی 2 ارب روپیہ لیا گیا تھا فیک نیوز, وہ یہ کیا جا رہا ہے. اب اپنی طرف سے ان لوگوں کو تنخواہیں دی جائیں گی, ان کو بلایا جائے گا, ان کو برین واش کیا جائے گا, انہیں اپنی کہانی بتائی جائے گی, اور کوشش کی جائے گی کہ انہیں ریکروٹ کریں تاکہ یہ سوشل میڈیا پر جا کر آپ کا بیانیہ دیں. اب یہ اربوں روپیہ قوم کا نیا جھوٹ بیچنے کے لیے ان نوجوانوں کے اوپر استعمال کیا جائے گا. تو یہ ہنگامی حالت دیکھیے ISPR کی, کہ ان دنوں میں جب یونیورسٹیز کھل چکی ہیں اور نوجوانوں کی تعلیم کا حرج کر کے اب انہیں اس انٹرنشپ کے پروگرام میں پھنسایا جائے گا. وہاں پر وہ جائیں گے تو ان کو ایک ایسا بیانیہ دیا جائے گا جو سچ نہیں ہوگا, بالکل اپنا جھوٹا بیانیہ ان کے سامنے رکھا جائے گا, اور پیسوں کے عوض اور ان کی برین واشنگ کے عوض بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر انہیں ایکٹیویٹ کر کے یہ نیریٹو کی جنگ جو ہے یہ جیتنے کی کوشش کی جا رہی. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.